26 फरवरी 1996 पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर में 20 साला साइमा वहीद रोपड़ी और 27 साला अरशद अहमद ने कोर्ट मैरिज की। लेकिन दोनों को ये मालूम नहीं था कि उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र एक नया मोड़ लेगा। उनकी मोहब्बत की कहानी अदालती जंग में तब्दील हो जाएगी और ये मामला एक नेशनल डिबेट बन जाएगा। साइमा वहीद के वालिद अब्दुल वहीद रोपड़ी, जो कि उस वक्त एक बड़े मजहबी रहनुमा थे, उनको 9 मार्च 1996 को अपनी बेटी की शादी के बारे में मालूम हुआ। साइमा के वालिद ने मोहम्मद अरशद के घर वालों को निकाहनामा वापस कर दिया और कहा कि इस निकाह की कोई अहमियत नहीं है। इस दौरान साइमा वहीद ने मदद के लिए AGHS का रुख किया। एक यंग लड़की जो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी लाहौर में, वो हमारे ऑफिस आती है AGHS में इस इशू के साथ कि उसको प्रोटेक्शन चाहिए और उसको शेल्टर चाहिए। उसका जब हमारा इंटरव्यू किया जाता है, उससे डिटेल पूछी जाती है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो पता चलता है कि उस लड़की ने अपनी पसंद से निकाह कर लिया हुआ है और अब उसके इस निकाह की खबर उसके घर वालों को हो गई है, जिससे उसको ये बड़ी एप्रीहेंशन है कि वो उसके साथ बुरा सलूक करेंगे और वो उसको अपनी ज़िंदगी का भी ख़तरा था। आसमा जहांगीर, जो उस वक्त 44 बरस की थीं और इंसानी और ख़वातीन के हुकूक़ की एक नुमाया आवाज़ बन चुकी थीं, उन्होंने इस मुकदमे की पैरवी का फ़ैसला किया और साइमा वहीद को दस्तक नामी शेल्टर होम मुंतकिल किया। साइमा वहीद के वालिद ने कुछ ही वक्त में लाहौर हाई कोर्ट में आसमा जहांगीर के ख़िलाफ़ हब्से बेजा का एक मुकदमा दायर किया कि उनकी बेटी साइमा वहीद को दस्तक नामी शेल्टर में कैद किया गया है। यहाँ तक कि समाअतों के दौरान आसमा जहांगीर की 16 साला बेटी मुनीज़े जहांगीर पर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने साइमा वहीद को अगवा किया है, जिसे अदालतों ने मुस्तरद कर दिया। हमें कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ AGHS को, कोई आसमा बीबी को नोटिस नहीं मिला और वो बेलिफ लेके AGHS के ऑफिस पहुंच गए साइमा की रिकवरी के लिए। बेलिफ खुद बहुत सहमा हुआ था। बेलिफ का ऑफिसर वो एक साइड पे था, जबकि इसके फैमिली की तरफ से, इसके कज़न की तरफ से, इनके बाकी रिश्तेदारों की तरफ से बहुत प्रेशर था। जिस वक्त वो हमारे दफ्तर में दाखिल होते हैं तो वो असले के साथ दाखिल हुए। उन्होंने ना सिर्फ वहाँ हमारे ऑफिस में तोड़ फोड़ की, बल्कि हमारी एक लेडी लॉयर थी, उनको मारा भी और फिर वो इसको घसीट के लेके गए हमारे दफ्तर से। ये मुकदमा इस कदर अवामी अहमियत इख्तियार कर गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मामूली तौर पर इसकी समाअत के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच की सरबराही जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम कर रहे थे। इस बेंच के 3 जजेस में से जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम और जस्टिस एहसानुल हक चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तीसरे जज जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने इस केस के हवाले से गुफ्तगू की और हमें उस दिन की समाअत की रुदाद सुनाई जिसमें पहली बार साइमा को अदालत में पेश किया गया था। जब वो लड़की को बुलाया, अदालत में आई, तो उसने कहा कि मैं तो आई एम अर्शद्स वाइफ एंड आई स्टेइंग विद हिम एट माय ओन फ्री विल। तो मुझे तो किसी ने डिटेन नहीं किया, ना ने कोई गैर कानूनी किसी की टेंशन में। अब साइमा के इस बयान के बाद उनके वालिद ने कुछ सवालात उठाए। क्या इस्लाम में शादी एक सिविल मुआहिदा है? क्या वालिदैन का हुक्म मानना एक बुनियादी हक है? और सबसे अहम सवाल, क्या वली की इजाज़त के बगैर कोई निकाह जायज़ हो सकता है? लड़की के पेरेंट्स का जो रिलायंस, that was on a saying or a command of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। और वो जो हदीस है कि ला निकाह इल्ला बिवली, कि वली के बगैर किसी लड़के का निकाह नहीं हुआ। ये बच्ची जो थी, इसका ताल्लुक़ एक बहुत मशहूर मजहबी घराने से था और उन्होंने इसको बहुत डिफरेंट एंगल दे दिया इस मामूली से केस को। उन्होंने इसको एक कानूनी जंग की बजाय उन्होंने एक इसको मजहबी रंग देने की भी कोशिश की। समाअतों के दौरान शादी की एक सिविल मुआहिदा होने की हैसियत पर आसमा जहांगीर की जानिब से ये दलील भी दी गई कि शादी एक बालिग मर्द और औरत के दरमियान सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें
حق مہر کی رقم بھی عورت کو دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اسے ایک سول معاہدہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایک بالغ عورت اپنی مرضی سے کسی بھی جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتی ہے تو شادی، جو کہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، اس میں عورت پر ولی کی اجازت کی پابندی کیوں؟ یاد رہے کہ سائمہ کے اس کیس میں ولی کا اٹھایا گیا سوال نیا نہیں تھا۔ وفاقی شرعی عدالت 1981 میں واضح کر چکی تھی کہ بالغ عورت کی شادی ولی کی اجازت کے بغیر اسلامی اور سول قانون کے تحت جائز ہے، لیکن یہ قانون صرف کتابوں تک ہی محدود تھا۔ اس سے پہلے ایک دو کیسز تھے، یہ اصل میں تو دیکھیں یہ اسلامک جو اسٹوڈنٹس میں تو یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل تھا، لیکن اس کو بیکاز آف سرٹن ایشوز اس کو ہائی لائٹ کر کے اس ایشو کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ لا پہلے سے سیٹل تھا اور موجود تھا۔ اب یہ کیس محض مقدمہ نہیں بلکہ نظریات کا تصادم بن چکا تھا۔ ایک طرف قدامت پسند مذہبی سوچ تھی جو عورت کے حق انتخاب سے خوف زدہ تھی، اور دوسری طرف ترقی پسند حلقے تھے جو اس کے حق میں کھڑے تھے۔ ایک لڑکی جو کہ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے اور جو کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروگریس کی طرف جا رہی ہے، اس کا ایک دوست یا اس کا پڑھانے والا ایک آدمی جو اس سے 5-7 سال بڑا تھا، وہ اس کو ادھر سے اس کو موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہاں سے نکلے، لیکن پرانے جو تھے کنزرویٹیو ایلیمنٹس اس کے باپ کی صورت میں، جو ایک مولوی صاحب وہ آتے تھے وہاں پہ، اور وہ ان کا مجھے مولوی صاحب کا میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ان مولوی صاحب کا جو اسٹیریو ٹپیکل امیج ہے وہ لے کے آتے تھے اور وہ اس کو روکتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں مل کے ایک ایسا وہ بن گیا تھا، فارمولا ایک ایسا بن جاتا ہے کہ ایک دفعہ کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ارے یہ تو بڑی سمپل بات ہے، لیکن اتنا وہ جم کے بنتا ہے کہ حیران کر دیتا ہے۔ سائمہ کے کیس کا ٹرائل ایک طرف عدالت میں ہوا اور دوسری طرف میڈیا میں۔ ہمیں ایک اور بہت بڑا چیلنج تھا، وہ تھا میڈیا۔ آپ اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس کیس کی رپورٹنگ اسی انداز میں نظر آئے گی جس انداز سے دوسرا گروپ چاہ رہا تھا۔ اس کو وہی مذہبی رنگ دیا گیا بجائے اس کے کیسے قانونی انداز میں پیش کیا جاتا، جس سے عوام الناس کو بھی اس کیس کی اصل نوعیت کو سمجھنے میں مشکلات پیش آئیں۔ وہ کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی آئے اس میں میڈیا میں، لیکن وہ بہت کم اور بہت گنے چنے چند ایک کسی ایک کالمنسٹ نے یا کسی ایک رپورٹر نے کوئی ایک ہمارے اینگل سے بھی اس کو رپورٹ کیا ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ تنازع اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ دھمکیاں محض زبانی نہیں رہیں بلکہ عملی شکل اختیار کر گئیں۔ جس شیلٹر ہوم دستک میں سائمہ روپڑی رہائش پذیر تھیں اس پر حملے کیے گئے۔ وہ سہمی ہوئی عورتیں اندر رہتی تھیں جو کہ باہر دنیا سے لڑ نہیں سکتی تھی اپنے حقوق کے لیے، اور وہ اپنی جانیں بچا کر رہ رہی ہیں۔ اس ادارے کے اوپر ایک مذہبی تنظیم کی طرف سے پتھراؤ کیا جاتا تھا، ان عورتوں کو گندی گالیاں دی جاتی تھیں، اور دستک کے سامنے بینر لگایا جاتا تھا، ان خواتین کو ہراساں کیا جاتا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ، بھاگ جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ مذہبی رہنماؤں کی جانب سے احتجاج جاری تھا اور اس تمام صورتحال میں سائمہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھیں۔ اسی دوران نہ صرف آسمہ جہانگیر کے کردار پر بلکہ ان کے مذہب پر بھی سوال اٹھائے گئے۔ عبدالوحید روپڑی کے وکلاء کی طرف سے آسمہ جہانگیر پہ یہ اعتراض اٹھایا گیا دوران کارروائی، مقدمے کی کارروائی کے دوران، کہ ہمیں تو ان کا بھی نہیں پتا کہ یہ پکی مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ عدالت اس آبجیکشن کو نظر انداز کرتی یا ان کو اس پہ روکا جاتا کہ یہ اس طرح کا سوال ایک قانونی مقدمے کے دوران آپ کسی کے فیتھ کو چیلنج نہیں کر سکتے، ان کو روکنے کی بجائے عدالت نے بھی بڑا کینڈڈلی اور ہنستے ہوئے آسمہ جہانگیر سے کہا کہ آپ بتا ہی کیوں نہیں دیتی کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ اس سے بڑا پریشر یا اس سے بڑی ایک عدالتی کارروائی کے دوران کسی وکیل کے ساتھ زیادتی میں نہیں سمجھتی کہ کبھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کا ظرف دیکھیے آسمہ جہانگیر کا، وہ چاہتی تو کوئی بھی اس کا رسپونڈ کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس پہ رسپونڈ کیا کہ لبرل مسلم۔ کیس کی کارروائی کے دوران جہاں عورت کی آزادی اور محبت کی شادی کے حق پر سوالات اٹھائے گئے، وہیں ایک جج صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وی کین ناٹ الاؤ اور گرلز ٹو ڈو ہسبینڈ شاپنگ۔ A girl should not go out husband shopping. Because when you go out shopping, looking for something for yourself, it involves
testing and trying, that nobody would permit. No society would permit کہ لڑکی جائے اور لڑکے کے ساتھ اور وہ سارا دیکھے کہ یہ جوتا مجھے پورا آتا ہے یا نہیں آتا, یا یہ کپڑا مجھے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو پھر وہ اس ٹرائل اور ٹیسٹنگ کے بعد پھر وہ فیصلہ کرے کہ ہم شادی کریے یا نہیں. سو یہ اس کا بیسک کانسیپٹ. لا نکاح الا بولی, کہ ولی از سم ایلڈر, میل ایلڈر آف دی فیملی, کہ وہ جائیں مارکیٹ میں جائیں, بچی کو پوچھیں آپ کو کس قسم کا خامد چاہیے, وہ بتائے گی کہ جی پڑھا لکھا ہو, اس قسم کی شکل ہو, اس قسم کی صورت ہو, اس قسم کی اس کی سیرت ہو. تو باقی اس کو بتا دیں کہ جی یہ ABCD ہم نے شارٹ لسٹ کیا, آپ ان میں سے پسند کر لو. اگر وہ پسند آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو وہ اور چوائسز دیں بچی کو. سو دس از essentially the process of solemnization of a marriage in Islam. خواتین اور ان کی تنظیموں نے ہسبینڈ شاپنگ جیسے ریمارکس کو عورتوں کے خلاف تعصب زدہ سوچ قرار دیا. وہ رویے انتہائی پریشان کن ضرور تھے, لیکن ایک ہمیں بہت لرننگ ہوئی, بڑی اویئرنیس ہوئی کہ آدمی جو ہے وہ جب تک اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہوگی, وہ چاہے جس مرضی عہدے پہ پہنچ جائے, اس کا عورتوں کے خلاف یہ تعصب ختم نہیں ہوتا. ان تمام مشکلات, بیجا سوالات اور بلا وجہ رکاوٹوں کے باوجود یہ مقدمہ 2 سال تک جاری رہا, اور آسمہ جہانگیر اپنے دلائل کے ذریعے یہ باور کراتی رہی کہ ایک بالغ مسلمان عورت کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا پورا حق حاصل. آخرکار وہ دن بھی آیا جب پورے ملک کی نظریں اس کیس کے فیصلے پر جمی تھیں. کہ اب کیا کیا جائے؟ ہو سکتا ہے اس میں سے کل کوئی اولاد پیدا ہو جائے, اس کا کیا بنے گا؟ If today this marriage is declared to be invalid and illegal, what about the issue? یہ آپ بچہ اولاد جب پیدا ہو جائے تو وہ illegitimate children ہو جائے. So this was not just a legal question, this was a very major social issue. That how do you resolve it? ججوں نے مقدمے کے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر سائمہ اور ارشد کا نکاح ناجائز نہیں ہے. ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد جو ججمنٹ دی گئی, لکیلی الٹیمیٹلی وہ جو تھی سائمہ روپڑی کے فیور میں وہ ججمنٹ آئی, جس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ جو ہے ایک لڑکی کو اپنی شادی کرنے کے لیے اپنے گارڈین کی یا ولی کی رضامندی ضروری نہیں ہے. اگرچہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ عورت کے حق کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ دکھاتا تھا, مگر یہ سائمہ وحید اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گیا. اس فیصلے کے بعد سائمہ کے والد نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, لیکن سپریم کورٹ نے بھی سائمہ اور ارشد کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ ان کی شادی جائز ہے. سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی کارروائی کے دوران ہائی کورٹ کے ججوں کے رویے پر تحفظات کا اظہار کیا اور ان کے رویوں کو نامناسب اور ناپسندیدہ قرار دیا. سپریم کورٹ نے آسمہ جہانگیر کے خلاف درج کیے گئے اغوا کے مقدمے کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ آسمہ جہانگیر نے اس کیس میں کچھ غلط نہیں کیا. آسمہ جہانگیر صاحبہ سمجھتی تھیں کہ اگر اس طرح کے کئی بچیاں جن کی زبردستی شادی کرتی جاتی ہے, اس کیس کے ساتھ یا اس کیس اگر وہ جیت جاتی ہیں یا اس کیس کا کوئی واضح فیصلہ سامنے آ جاتا ہے, تو ان بچیوں کو اور ان عورتوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا جو کہ اپنے حقوق لینے کے لیے باہر نکلی. یہ آسمہ جہانگیر کی اس جد و جہد کا تسلسل تھا جس میں قانون, ضمیر اور عورت کی آزادی ایک ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. آسمہ کی انیشیٹو پہ اور اس کی اس سلسلے میں جو اس کی تھی سٹرگل, ایک اس کی وجہ سے یہ لاء میں ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو گئی. قوانین میں ایسی ترامیم ہو گئیں. 2006 میں ویمن پروٹیکشن لاز آ گئے, اور اس کے بعد وہ حدود لاز جو تھے, انفیکٹ اصل پرابلم تو وہ تھی
کہ جو حدود لاز تھے ضیاء الحق نے جن کو انٹروڈیوس کروایا تھا وہ بڑے اوپریسو اور ڈسکرمنیٹری تھے اگینسٹ دا ویمن فوک. تو وہ پھر یہ اسٹرگل کی کنٹینیوٹی ہے کہ اس کے بعد پھر 2006 میں قوانین تبدیل ہو گئے اور اس کے بعد اب بہت حد تک وہ جو ایک ظلم کا عنصر تھا اس قانون میں وہ ختم ہو چکا ہے. یہ جیت صرف سائمہ وحید اور آسمہ جہانگیر کی نہیں تھی، یہ ہر اس عورت کی تھی جو سمجھتی تھی کہ بالغ ہونے پر اسے اپنا ساتھی منتخب کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے. یہ جیت پاکستان کی خواتین کے حقوق کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. تکلیف میں ہوں میں خالق بھی، میں اپنے وقت کی مالک بھی، قدموں پہ آج کھڑی اپنی میں مضبوط سفان ہوں، میں عورت ہوں، میں عورت ہوں، میں عورت ہوں. آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net